सादिक साहब ने नीमको पापड़ बेचकर बेटे को पाला और जब वो कमाने लग गया तो सारे पैसे अम्मा को लाकर दे देता। और सादिक साहब पास बैठकर ये मंजर देखते रहते कि बेटा कभी इनको भी पैसे दे जिनसे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। एक दिन उन्होंने बेटे से 100 रुपया मांगा कि मैंने नाई से बाल कटवाने हैं, तो वो बोला खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे कराओ, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये सुनकर सादिक साहब जिंदा ज़मीन में दफन हो गए और घर से चले गए। और अगले दिन बेटा दफ्तर गया तो उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहाँ माँ ये ले पैसे अपने हाथ में रखे, आज मेरी पहली तनख्वाह आई है। बॉस ने कहा है कि जल्दी वो मेरी प्रमोशन भी कर देंगे अगर मैंने अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से किया। फ़हीम ने अपनी अम्मा के हाथ में पैसे रखे और इनके कदमों के पास बैठ गया। माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी कमाई में बरकत हो, तुम्हारे हाथ में जो कुछ है वो हमारे लिए बहुत है, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। फ़हीम ने माँ की आंखों में खुशी देखी और दिल में इत्मीनान महसूस किया कि आज वो वाकई ही माँ के काम आया। सादिक साहब सहन में बैठे ये मंजर देख रहे थे। उन्हें लगा कि बेटा उनके हाथ पर भी कुछ रखेगा। उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत की थी आज उसका सिला देगा, मगर बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे। इनके दिल में सुकूत और दुख, और वो सोच रहे थे कि ये बेटा अब अपनी माँ के कदमों में बैठा है और मुझे भूल गया है। इनकी मेहनत, इनकी कुर्बानी का कोई असर नहीं है। इन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ था। बेटा माँ के पास बैठा है, लेकिन इस बात का दुख ज़रूर हुआ था कि बेटे ने माँ से पूछना भी गवारा नहीं किया कि फ़हीम। माँ से कहा मुझे पढ़ाने में वाकई ही बहुत मेहनत की और सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी कमाई में बरकत दे, तुम्हारी मेहनत को कभी रायगा ना जाने दे। सादिक साहब ने खामोशी से इनकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोले, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था। उन्होंने सोचा ये वो लम्हा है जिसके लिए हमने ज़िंदगी भर मेहनत की थी, मगर लगता है कि बेटे के दिल में हमारे लिए जगह नहीं रही। ये सिर्फ बाप के लिए जगह नहीं रही। रात को सादिक साहब देर तक जागते रहे और अपने कमरे में बैठे सोचते रहे थे कि क्या वाकई ही मैंने कुछ गलत किया है, या ये बेटा वाकई ही बदल गया है। वो अपने बेटे की कामयाबी पर खुश भी होना चाहते थे, मगर दिल में दर्द था कि मेरी मेहनत और मेरी कुर्बानी को नज़रअंदाज कर दिया गया। वो सोच रही थी कि क्या हमने इतने दिन ये सब कुछ इसलिए किया कि आज हमें दुख मिले। सुबह फ़हीम हस्बे मामूल दफ्तर चला गया। माँ ने नाश्ते के बाद सादिक साहब के पास आकर बैठते हुए कहा कि देखो तुम्हारा बेटा अब कमाना शुरू हो गया है, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। सादिक साहब ने सर हिला दिया। वो कोई भी मनफी बात नहीं करके अपनी बीवी का दिल बुरा नहीं करना चाहते थे। 2 दिन तक सादिक साहब खामोश रहे, कभी फ़हीम को देखते अब जो अपने कामों में मसरूफ़ था। सादिक साहब की नज़रें अक्सर इसके चेहरे पर टिक जाती थी, जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर ज़ुबान खामोश थी। इनके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद बेटा खुद कहेगा कि अब्बा ये लो आपके लिए कुछ लाया हूँ, मगर वो दिन ना आया। तीसरे दिन जब फ़हीम दफ्तर जाने के बाद वापस आया तो सादिक साहब ने इसे आवाज़ दी, बेटा ज़रा सुनो, मुझे नाई के पास जाना है, 100 रुपये दे दो। फ़हीम ने रुक कर कहा कि अब्बा खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे किया करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करूं। सादिक साहब के दिल पर जैसे बम गिर गया है। वो खामोश रह गए, मगर अंदर से टूट चुके थे। फ़हीम ने कुछ ना कहा, बस कमरे से चला गया। सादिक साहब ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठे इनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार था, मगर बेटे ने अपनी मेहनत का फल सिर्फ माँ के लिए सोचा, बाप के लिए नहीं। इनके जहन में मुसलसल फ़हीम की आवाज़ गूंज रही थी, खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे किया करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। इनके आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। वो सोच रहे थे कि बस अब खामोश रहो, बेटे के दिल में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं रही। इन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब उन्होंने अपनी भरी जवानी अपने बेटे के लिए भुला दी, अपनी ज़रूरियात पर अपने बेटे की ख्वाहिशात को तरजीह दी थी।
زندگی بھر اتنی محنت کی تھی کہ سارا سارا دن نمکو پاپڑ بیچا کرتے تھے اور اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ فہیم کی ضروریات پوری کرنے کے بعد ان کے پاس گھر کے خرچ کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے تھے۔ اب وہ راتوں کو بھی کسی پارک کے سامنے جا کر نیم کو پاپڑ بیچنے لگتے تاکہ گھر کا راشن وغیرہ آ سکے۔ انہوں نے فہیم کی متعلق زندگی میں بس ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ وہ پڑھ لکھ جائے، کوئی بڑا آدمی بن جائے اور ان کے بڑھاپے کے سہارا بنے۔ ان کی ہر خواہش پوری ہوئی تھی۔ فہیم بڑا ہو گیا تھا، پڑھ لکھ گیا تھا اور اس کی اچھی جگہ نوکری بھی لگ گئی تھی، مگر ان کی آخری خواہش ادھوری رہ گئی اور وہ یہ تھی کہ ان کے بڑھاپے کے دن سنور جائیں۔ صادق صاحب نے بات کو غنیمت سمجھا کہ بیٹا چلو ماں سے تو اچھا ہے پوچھ لیتا ہے، باپ کو نہیں پوچھتا تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بیٹے کی زندگی سے کہیں دور چلے جائیں گے تاکہ وہ بوجھ نہ ہو اور نہ ہی اس کی تلخ باتیں ان کا مزید دل دکھائیں۔ دور رہیں گے تو کسی کو قسم کا کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا۔ صبح فجر کے وقت صادق صاحب اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ یہ لمحہ صادق صاحب کے لیے بہت دکھی تھا، مگر ان کے دل میں یہ بھی یقین تھا کہ کچھ ہونا ہو وہ وقت کے ساتھ ہوگا اور بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ گلی کے کنارے پہنچ کر وہ رک گئے، پیچھے جھانک کر گھر کی طرف دیکھا، دل میں دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو وہ احساس دے جو آج تک نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب انہیں کچھ فاصلے پر رہنا ہوگا تاکہ بیٹا اپنے کیے کا احساس کر سکے۔ فہیم گھر کے اندر تھا اور اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے شاید اس وقت والد کے دل کی حالت کا اندازہ نہ تھا۔ فہیم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے والد اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس نے آرام سے اپنے آفس کی تیاری کی۔ جب وہ دفتر پہنچا تو دروازے کے باہر سے ایک شور اور ہلچل محسوس ہوئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے اندر جا رہے تھے اور کچھ چہرے پر خوف اور پریشانی واضح تھی۔ فہیم نے اپنے دوست سے پوچھا کیا ہوا تو دوست نے ہچکچاتے ہوئے کہا فہیم بھائی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ سب پریشان ہیں۔ یہ سنتے ہی فہیم کا دل دھک سے رہ گیا اور مجھے لگا تھا کہ مسئلہ شروع بھی تمہارے کیبن میں ہی ہوا تھا۔ میں جلدی سے اندر گیا اور دفتر کے مین ہال میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ کمپنی کے بڑے کلائنٹ نے اچانک معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اہم ڈاکومنٹس بھی گم ہو گئے ہیں اور انتظامیہ شدید غصے میں ہے۔ دفتر کے مینیجر نے فوری طور پر تمام عملے کو جمع کر لیا اور کہا کہ یہ سب کسی کی لاپرواہی ہے۔ فہیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ اس کو اپنے دوست کے الفاظ یاد آئے تھے کہ مسئلہ تمہارے کیبن میں ہوا ہے۔ میرٹ کے فارم پر سب لوگوں کی نظریں فہیم کی طرف تھیں۔ مینیجر نے گرجتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام فہیم کے کیبن میں ہوا ہے۔ فہیم نے حیرانی سے کہا کہ سر میں نہیں جانتا کیا ہوا، میں نے کل رات سب کچھ ٹھیک کر کے چھوڑا تھا۔ مگر مینیجر نے کہا کہ تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی، اسی وجہ سے کلائنٹ نے ہمارا معاہدہ ختم کر دیا اور نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ فہیم کی زبان جیسے جم گئی، دل کے اندر خوف اور شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے جا رہا تھا مگر سب خاموش تھے۔ فہیم نے دل میں سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا اور آج سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرٹ کے مینیجر نے کہا کہ تمہیں فوراً دفتر میں بیٹھ کر رپورٹ تیار کرنی ہوگی اور کلائنٹ کے ساتھ مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ فہیم نے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنی جگہ کی طرف چل گیا۔ دل میں وہ اپنے والد کا خیال کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر اب وہ وہاں ہوتے تو شاید اسے حوصلہ دیتے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور ہاتھ کانپنے جا رہے تھے۔ فہیم نے کمپیوٹر آن کیا اور ڈیٹا چیک کرنا شروع کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ فائلز واقعی ہی غائب ہیں اور کچھ غلط فارم ہے۔ اس کے دل میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کی محنت کیسے ضائع ہو گئی۔ اس دل میں احساس جرم اور شرمندگی کی لہر دوڑ رہی تھی کہ وہ اپنے پاس کا دیا ہوا اہم ٹاسک نہیں پورا کر سکا، یعنی اس کے پروموشن کے چانسز ختم ہو گئے اور شاید اب اس کی نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی۔ دوپہر تک صورتحال اور بھی خراب ہو گئی۔ کلائنٹ دفتر پہنچ گئے اور شاید ناراض بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ناقابل قبول ہے، ہمارے معاہدے میں اتنی لاپرواہی کوئی۔ فہیم نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، میں نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا
وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا مگر باہر سے خود کو سنبھال رہا تھا۔ مینیجر نے فہیم کو بلایا اور کہا کہ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری غلطی نے کمپنی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب تمہاری ساری رات کام کرنا ہوگا تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ فہیم نے سر ہلایا اور خاموشی سے دفتر کے سب کام سنبھال لیے۔ رات کے وقت جب دفتر کا ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو فہیم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا۔ رات دیر تک فہیم نے کام کیا، ہر ڈاکومنٹس، ہر فائل اور ہر معاہدے کا جائزہ لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں سب کچھ درست کرے گا۔ اس کے دوست کچھ دیر کے بعد گھر چلے گئے مگر فہیم دفتر میں اکیلا رہا۔ صبح فجر کے وقت فہیم تھکن کے باوجود ساری غلطیاں درست کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مینیجر اور کلائنٹ دونوں انتظار کر رہے تھے۔ دن کے اندر ایک عجیب سا خوف تھا مگر اس نے حوصلہ کر لیا۔ اس نے سب کچھ تفصیل سے وضاحت کی اور بتایا کہ کہاں خرابی ہوئی اور اسے کیا درست کیا جا سکتا تھا۔ مینیجر نے خاموشی سے سنا اور پھر سر ہلایا۔ کلائنٹ کے چہرے پر ابھی بھی غصہ کم ہوا۔ دوسری طرف دوپہر تک فہیم نے سب کچھ درست کیا اور دفتر کے ماحول میں سکون واپس آ گیا۔ اب کلائنٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے یہ ڈیل برقرار رکھنی ہے یا توڑ دینی ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ مایوس بھی ہو چکے تھے۔ انہیں اتنی بڑی کمپنی سے اتنی بڑی چھوٹی غلطی کی امید نہیں تھی، اتنا زیادہ پھیلاوا پھیلنے کی امید نہیں تھی۔ کلائنٹ نے کہا کہ وہ 2 دن کے بعد سوچ کر جواب دیں گے۔ تب فہیم گھر لوٹ آیا اور جب اس نے کلائنٹ کی کمپنی اور باقی معلومات نکلوائیں تب اسے پتا چلا کہ اس کے نئے کلائنٹ دراصل والد کے بہت پرانے جاننے والے تھے، اور اگر والد صاحب اس سے بات کر لیں تو اس کی ڈیل کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اس کی نوکری بھی نہیں جائے گی۔ وہ فوراً ابا جان کے کمرے میں دوڑا لیکن اس بات پر قائل کر سکیں کہ وہ جا کر اس کی سفارش کریں، مگر ابا جان اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، جبکہ اس وقت وہ کمرے میں ہی ہوا کرتے تھے۔ وہ گھبرا کر ماں سے پوچھنے لگا، امی ابا جان کہاں گئے؟ ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے مگر واپس نہیں آئے۔ ایک خط چھوڑا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیونکہ اماں ابا گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ سلیم نے پریشانی سے ماں سے پوچھا تو ماں نے سر جھکا کر کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ کاش وہ وضاحت کر دیتے کہ انہیں کون سی بات بری لگی ہے اور وہ گھر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سلیم چارپائی پر بیٹھ کر دبکے سے گر گیا۔ ایک آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ آج اگر ابا ہوتے تو وہ اس کی ہر غلطی کو ٹھیک کر دیتے، مگر ابا جی تو موجود ہی نہیں تھے۔ وہ پریشانی کے مارے ڈھونڈنے نکلا مگر پورا دن ڈھونڈنے کے بعد بھی کوئی نہیں ملا۔ رات کو تھکا ہوا وہ گھر لوٹ آیا، ماں کے گلے لگ کے رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے یاد آ گیا کہ بغیر بتائے چھوڑ کر کیوں گئے۔ سب میری غلطی ہے، میں نے انہیں اپنے لہجے کی تلخی سے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اماں سارا قصور میرا ہے۔ وہ زور زور سے روتا رہا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم بھی اپنے ابا کی ساری قربانی کو بھول گئے، کیسے دن رات انہوں نے تمہیں پڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے محنت کی، مگر تم نے انہیں اپنی محنت کا کوئی صلہ دینے کے بجائے 100 روپے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کاش تم اپنے لہجے کو نرم کر دیتے۔ میں مانتی ہوں بچپن میں تمہیں ہر چیز کے لیے پیسے دیتی تھی، لیکن کما کر وہ تمہارے ابا ہی لاتے تھے، اور اگر وہ مجھے کسی چیز کے لیے منع کر دیتے تو میں تمہیں کیسے دے سکتی؟ تم آج جو بھی کچھ ہو وہ اپنے باپ کی وجہ سے ہو، لیکن تم اس سے پوچھتے تھے کہ آج نے میرے لیے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا دل دکھنا تھا اور انہوں نے گھر چھوڑ کر ہی جانا تھا۔ فہیم ماں کے قدموں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ ماں نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اپنے باپ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ہم نے کئی دن لگا دیے تھے لیکن والد نہیں ملے۔ کلائنٹ کی طرف سے بھی مزید تاخیر ہو رہی تھی۔ بالآخر ایک دن وہ کلائنٹ سے 2 ٹوک بات کرنے کے لیے دفتر پہنچ گیا، مگر جیسے ہی آگے گیا تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ گیا اور آنکھوں کے سامنے زمین گول گول گھومنے لگی۔ وہ فوراً ایک لائن کے پاس والی کرسی کے پاس گیا اور اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے والد کے پاؤں پکڑ لیے اور زور زور سے روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ کہا ابا جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں آپ کو اس کا صلہ دینے کے بجائے آپ کے ساتھ مزید بدتمیز ہوتا چلا گیا۔
اور شاید یہ سب میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ میری نوکری خطرے میں ہے۔ صادق صاحب نے غور سے اسے دیکھا اور پھر اس کے کندھوں کو پکڑ لیا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں۔ تمہاری بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا اور مجھے پتا تھا کہ تم آئندہ بھی ایسی باتیں کرتے رہو گے، اس لیے میں چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلا آیا تاکہ تم مزید کوئی دل دکھانے والی بات نہ کرو۔ ایک باپ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد اس کے سامنے اونچے الفاظ میں بولے اور اپنے پیسوں کا احسان جتا رہی ہو۔ تم مجھے میری پوری زندگی کا محنت کا صلہ نہ دیتے تب بھی ٹھیک تھا، مگر تم نے تو اپنا لہجہ ہی بدل لیا اور میں وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ سلیم ایک بار پھر سے پھٹ پڑ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ فہیم نے آنکھیں بھر کر کہا، ابا جان، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ نے میری ہر ضرورت اور خواہش کے لیے دن رات محنت کی تھی اور میں نے یہ سب کچھ نظر انداز کیا۔ میں نے اپنی تلخی اور ضد سے آپ کو دکھ پہنچایا اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا بس اب اپنے دل کو سکون دو۔ کبھی کبھی انسان اپنی جذباتی باتوں میں دوسروں کے دکھ محسوس نہیں کر پاتا۔ تم نے جو بھی کیا وہ صرف تمہاری تربیت اور جوانی کا حصہ تھا۔ فہیم نے کہا کہ ابا جان، آج مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی آپ کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ والد نے کہا کہ بیٹا بس اب وقت ضائع نہ کرو، کلائنٹ کے ساتھ معاملہ حل کرو۔ فہیم نے سر ہلایا اور کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ سب کچھ درست ہو جائے۔ وہ دونوں دفتر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں فہیم بار بار معافی مانگ رہا تھا اور والد کے ساتھ اپنی تلخیوں اور سخت رویے پر بات کر رہا تھا۔ جب وہ دفتر پہنچے تو فہیم نے کلائنٹ سے سیدھا ملاقات کی اور کہا کہ کلائنٹ صاحب، میں آپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور والد صاحب یہاں میرے ساتھ ہیں جو اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ والد نے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر تفصیل سے سب کچھ واضح کیا اور بتایا کہ کہاں کمی رہ گئی اور اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ کلائنٹ نے غور سے سنا اور پھر کہا کہ اب میں راضی ہوں اور ڈیل برقرار رہے گی۔ فہیم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے والد کے ہاتھ تھامے اور کہا کہ ابا جان، آپ کی بدولت میری نوکری محفوظ ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ والد کی محنت قربانیوں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ والد نے کہا کہ بیٹا یہ سبق یاد رکھو، کسی کی زندگی میں محنت اور قربانی کی قدر کرنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ گھر واپس پہنچ کر فہیم نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، تم نے اپنی محنت اور والد کی موجودگی سے سب کچھ سنبھال لیا، تم واقعی ہی بڑے ہو گئے۔ فہیم نے کہا کہ ماں، آج مجھے والد کی قربانی اور محنت کا اصل مطلب سمجھ آیا۔ وہ صرف ماں کے لیے نہیں بلکہ والد کے لیے بھی سب کچھ کرنے کی اہمیت جان گیا۔ رات کو فہیم اور والد صادق صاحب بیٹھے۔ فہیم بار بار اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا رہا۔ والد خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صادق صاحب کے دل میں سکون تھا کہ بیٹا اب سمجھ گیا اور ان کی محنت قربانی رائگاں نہیں گئی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ فہیم کو ہمیشہ سمجھدار اور کامیاب رکھے۔ اس دن بعد فہیم نے والد کے ساتھ ہر معاملے میں مشاورت شروع کر دی۔ وہ جان گیا تھا کہ والد کی نصیحت اور قربانی اس کی زندگی میں سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ والد بھی خوش تھے کہ بیٹا اب اپنی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی سوچ رہا ہے۔ فہیم نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ اب ہر دن والد کی محنت اور قربانی کا صلہ دینے کا دن۔ اس نے والد کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مشاورت کی اور ہر کامیابی میں ان کو ساتھ رکھا۔ یوں والد اور بیٹے کے درمیان دوبارہ محبت اور اعتماد کی فضا قائم ہو گئی۔ فہیم نے اپنی نوکری بچائی، والد کی عزت بحال ہوئی اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فہیم نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ وہ کبھی بھی والد کی قربانی اور محنت کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کی قدر کرے گا۔